औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन। आपकी खिदमत में अल्लाह ताला की राह में ख़र्च करने के हवाले से दूसरी वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। जिन नाज़रीन ने पहली वीडियो नहीं देखी उनसे मेरी दरख्वास्त है कि वो पहली ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियोज़ जो हैं ये एक तसलसल से हैं और इनको अगर आप तसलसल से देखेंगे तो ये टॉपिक ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा। तो पिछली वीडियो में कुछ तमहीदी बातें की थी और ये बात वाज़ेह की थी कि अल्लाह ताला की राह में ख़र्च करने की अहमियत क्या है। इस वाली वीडियो में जो है वो मैं आपको एक मज़ीद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट वज़ाहत करना चाहता हूँ, और वो ये है कि हम जब अल्लाह ताला की राह में ख़र्च करें तो हमें ये यकीनी बनाना है कि वो वाक़ई ही हम अल्लाह ताला की राह में ख़र्च कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो जिन दोस्त अहबाब ने पिछली वीडियो देखी है वो चिकन बिरयानी से स्लाइड शुरू हो रही थी और उसमें वजाहत की थी कि जो हमारा दीन है वो एक रेसिपी की तरह है कि जिसमें अज्जा हैं, तरकीब है और अमल है। जब तक हम इन तीनों चीज़ों को सही तरीके से नहीं करेंगे तो वो दीन जो है वो हम प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे। तो आज की स्लाइड में जैसे आप देख रहे हैं कि ये सामने कोई सब्ज़ी पड़ी है, और तो हम सब ही वाकिफ़ हैं कि हम जब सब्ज़ी ख़रीदने जाते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों को ज़हन में रखते हैं। आया वो कौन सी सब्ज़ी हमें चाहिए, फिर हम ये ज़हन में रखते हैं कि सब्ज़ी की क्वालिटी कैसी है, पुरानी बासी तो नहीं है, फिर उसकी कीमत का हम ज़हन में रखते हैं। तो ये सारी चीज़ों का ये भी ज़हन में रखते हैं कि हमें सब्ज़ी चाहिए कौन सी। तो इन सारी चीज़ों को ज़हन में रख के हम अपना जो पैसा है उसको ख़र्च करते हैं, यानी हम अपने पैसे को एक वैल्यू देते हैं। तो जब भी अल्लाह ताला की राह में ख़र्च करना है तो हमने ये बात ज़रूर ज़हन में रखनी है कि हम उस जो ख़र्च कर रहे हैं, चाहे वो माल है, पैसा है, चाहे वो जिस्मानी कोई मेहनत है, चाहे वो कोई इल्मी मेहनत है, तो वो हम ये बात ज़हन में रखें कि पैसे उस चीज़ को हम ड्यू इम्पोर्टेंस दे सकें। तो इस पॉइंट को मज़ीद वजाहत करने के लिए आप सब्ज़ी के बजाय कोई बड़े आइटम को सोच लें। मसलन गाड़ी का सोचें कि जब आप गाड़ी ख़रीदते हैं तो उसमें आप कितनी मेहनत करते हैं ये यकीनी बनाने के लिए कि आप सही गाड़ी ख़रीद रहे हैं, आप उसकी सही कीमत अदा कर रहे हैं, आप सही क्वालिटी की गाड़ी ख़रीद ले रहे हैं, और ये सारी चीज़ें ज़हन में रख के फिर आप बड़े गौर व फिक्र के बाद फ़ैसला करते हैं। तो इसी तरीके से जब भी अल्लाह ताला की राह में ख़र्च करना है तो उन्हीं तीन चीज़ों को ज़हन में रखना है। एक तो ये है कि वो आइटम सही हो, दूसरा ये है कि वो क्वालिटी सही हो, और तीसरा ये है कि वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो, कि उसके लिए जो ख़र्च किया जा रहा है उसके सिलसिले में कुछ हमें वापस भी ज़ाती तौर पे नहीं, माशरे को या जिसको हम दे रहे हैं उसको कोई मुनासिब चीज़ मिल सके। इन तीनों चीज़ों की अल्लाह ताला की राह में ख़र्च करने के हवाले से जो है वो मैं बिल्कुल आखिरी स्लाइड में वजाहत करूँगा। उससे पहले मैं आपको तीन जो आयात हैं उनके हवाले से कुछ मुख्तसर बातें करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले जो आयत है वो आपके सामने है ये, तो औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व अनफ़िक़ू फ़ी सबीलिल्लाहि, और ख़र्च करो अल्लाह के रास्ते में। बड़ी सादी सी, बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी ये इंस्ट्रक्शन है कि हमने ख़र्च करना है अल्लाह की राह में। अब अल्लाह की राह को समझना जो है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम ख़र्च अगर अल्लाह के राह में कर रहे हैं तो वो वाकई ही अल्लाह की राह में होना चाहिए, और इसी बात को हमने यकीनी बनाना है। तो उस हवाले से कुछ पॉइंट इस प्रेजेंटेशन में मेन पॉइंट मैं उजागर करूँगा, लेकिन पूरी सीरीज़ में ऐसे पॉइंट आते रहेंगे कि जिससे हमें ये समझ आएगी कि हम किस तरीके से यकीनी बना सकते हैं कि हम जो खर्च कर रहे हैं वो वाकई ही अल्लाह की राह में खर्च हो रहा है। तो आगे ये आयत जाती है, वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुकते, और ना डालो अपने हाथों से हलाकत में, यानी अपने आप को जो आप अपने ज़रिए से अपने आप को हलाकत में डालने से मना किया गया है। अब ये जो एक ही आयत है, तो इसी आयत में
اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے بات ہوئی ہے اور فوراً پھر یہ کہا گیا ہے کہ اور اپنے آپ کو نہ ڈالو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جب خرچ کرتے ہیں کسی کام کے لیے جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ممکن ہے اچھا کام ہو، وہ ضروری نہیں کہ اچھا ہو۔ ہم نے اس سے چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ہمارا وہ خرچہ جو ہے وہ ہمارے لیے ہلاکت کا سبب نہ بنے۔ وَأَحْسِنُوا، اور احسان کرو۔ اب جب ہم اردو میں احسان کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہ ہمارا وہ ذہن اس طریقے سے بنے ہوئے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں ہم کسی کے اوپر بڑائی کر رہے ہیں، اور وہ بڑائی ایسی ہے کہ اس کو ہمارا احسان مند ہونا چاہیے اور ہمیں اس احسان کو یاد رکھنا چاہیے۔ لیکن احسان جو اصل لفظ ہے وہ ہے وہی لفظ ہے کہ جو ہم حسن کے لیے استعمال کرتے ہیں، خوبصورتی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ روٹ ورڈ ہے اس کا، وہ یہی ہے خوبصورتی۔ یعنی ہم ایسے کام کریں، جو اصل اس کا ترجمہ لٹرل ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ایسے کام کرو جو حسین ہو۔ یعنی آپ اگر کسی کی زندگی کو حسین بنا سکتے ہیں، اگر آپ کسی کی کوئی اسٹوڈنٹ ہے جو فیس نہیں افورڈ کر رہا، اب آپ اس کی فیس کے لیے خرچ کریں گے تو اس کی زندگی حسین ہوگی۔ کسی کے اوپر دشواری سے وہ گزر رہا ہے، آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے تھوڑی سی کونسلنگ کر دیں گے تو آپ اس کی زندگی کو اس جہاں پہ تھی اس سے حسین بنا رہے ہیں۔ آپ کے ارد گرد کچرا پھیلا ہوا ہے اور آپ اپنا والنٹیئر کر کے اپنا ایک گروپ بناتے ہیں کہ جو اپنے آپ کے علاقے سے وہ اس کچرے کو ہٹا دیتا ہے، تو آپ اپنے علاقے کو کچرا ہٹا کے حسین بنا رہے ہیں۔ تو یہ ہے اصل میں احسان کا جو لفظ ہے، یا وَأَحْسِنُوا، اور احسان کرو، وہ اس حوالے سے ہے کہ آپ چیزوں کو حسین بنا رہے ہیں، بہتر بنا رہے ہیں۔ ان اللہ یحب المحسنین، اور یقیناً جو ہے اللہ احسان کرنے والوں کو سے محبت رکھتا ہے۔ یعنی جو ہم چیزوں کو بیوٹیفائی اگر ہم کرنا چاہتے ہیں، کسی کی زندگی کو اور کسی انوائرمنٹ کو، تو اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ تو یہ کچھ کرائیٹیریا ہیں کہ جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھئی اللہ کے لیے اگر ہم خرچ کر رہے ہیں تو وہ ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے ہم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہوں، بلکہ ایسی چیز ہونی چاہیے کہ جس سے ہم معاشرے کو، دوسرے لوگوں کو بہتر کر رہے ہوں۔ اب آگے دیکھتے ہیں، تو یہ آیت ہے، اس میں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما انفقتم من نفقۃ، اور جو خرچ کرو تم خرچ کرنے کی چیز میں سے، اور نظر تم من نظر، یا نظر کرو نذرانے میں سے، فإن اللہ یعلمہ، تو بے شک اللہ جانتا ہے اس کو، وما للظالمین من انصار، اور نہیں ظالموں کا کوئی مددگار۔ اب پھر یہی ہے کہ یہ جو ہم خرچ اور نذرانے کی بات ہو رہی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ سے بہتر تو کوئی نہیں جانتا کہ ہم جب بھی خرچ کریں گے یا کوئی نذرانہ دیں گے تو وہ بے شک اللہ جانتا ہے اس کو۔ لیکن اس پوری آیت کا ساتھ اختتام جو ہو رہا ہے وہ اس بات پہ ہو رہا ہے، اور نہیں ظالموں کا کوئی مددگار۔ تو اس کی کیا اہمیت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے یہ بات اجاگر کی جا رہی ہے۔ ایک تو اس کی سادہ سی بات ہے کہ جو ظالم ہے اللہ تعالیٰ ان کی مدد نہیں کرتا، لیکن یہاں پہ یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ ہمارے لیے یہ پوائنٹ اجاگر کیا جا رہا ہے کہ ہم جب خرچ کریں یا کوئی نذرانہ دیں تو ہم یہ بات یقینی بنائیں کہ ہم تو ان ظالموں کی مدد کا سبب نہیں بن رہے۔ اور ظلم، جیسا کہ میں نے پچھلی پریزنٹیشن میں بھی وضاحت کی تھی کہ بیسیکلی ظلم اس انتہا کو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک محدود لمٹ کریٹ کی ہے تاکہ اس میں ہمیں آزمایا جا سکے، لیکن ہم اس لمٹ کو انتہا پہ لے جاتے ہیں خود اپنے طور طریقوں سے۔ تو یہاں پہ یہ وضاحت کی گئی ہے کہ ہم جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوئی خرچ کریں یا نذرانہ دیں تو اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کو پتہ ہے
اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم انشور کریں کہ ہم ظلم کو، ہم اس جو بظاہر ہم مدد کر رہے ہیں کے ذریعے ظلم کو تو نہیں بڑھا رہے۔ اسی طریقے سے یہ اگلی آیت ہے، اور یہ کافی یہ ذرا لمبی آیت ہے، تو اس میں پہلا جو حصہ ہے لیسا الیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، اس میں تو یہ بات واضح سی ہے کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ مخاطبوں کو کہہ رہا ہے، لیکن رسول پاک کے حوالے سے وہ ہمیں بھی مخاطب کر رہا ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یہ رسولوں کی اگر ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ کسی کو ہدایت دے سکیں، تو ہم بھی کسی کو جبراً ہدایت نہیں دے سکتے۔ ہدایت دینا جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دیتا ہے، چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو آگے آیت جاتی ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، اور جو بھی تم خرچ کرو خیر میں سے، اور خیر کا عموماً ترجمہ کر دیا جاتا ہے کہ جو بھی تم اچھائی میں سے خرچ کرو، تو وہ ایک ہی مطلب ہے کہ خیر میں سے جو تم خرچ کرو، فَلِأَنفُسِكُمْ، وہ تمہارے اپنے لیے ہے یا تمہارے اپنے نفس کے لیے ہے۔ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور جو کچھ تم خرچ کرو ما سوائے اس کے کہ تمہارا مقصد یہ ہو، اور تمہاری جو وہ جستجو ہے وہ یہ ہو کہ تم اللہ کا چہرہ تمہارے جستجو ہے، اللہ کی رضا تمہاری جستجو ہے۔ اور جو اللہ کے چہرے کے حوالے سے جو بات ہے وہ بیسیکلی اللہ کا نظام ہے، کیونکہ سورہ بقرہ میں ہی جو آتا ہے آیت میں وضاحت کی گئی ہے کہ آپ مشرق مغرب سب کچھ اللہ کا ہے، اور جدھر بھی ہم منہ کریں ادھر اللہ کا چہرہ ہے، تو یہ پورا نظام اللہ تعالیٰ کا ہے۔ تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کے نظام کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے جو بھی ہم خرچ کریں خیر کی خاطر، تو وہ ہمارے اپنے لیے ہے، ہمارے اپنے نفس کے لیے ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو کچھ بھی ہم خرچ کریں گے خیر میں سے، يَوَفَّى عَلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، وہ ہمیں واپس مل جائے گا اس کا۔ اب وہ واپس جو ہے وہ ہمیں ذاتی طور بھی ملے گا اجر کی صورت میں، کچھ اجر یہاں بھی مل سکتا ہے، آخرت میں یقیناً ملے گا، لیکن وہ ہمیں واپس مل سکتا ہے سماجی بہبود کے حوالے سے بھی۔ تو ہم نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جو ہم خرچ کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی جستجو کے لیے ہم خرچ کر رہے ہیں، وہ اس جستجو میں خرچ کر رہے ہیں کہ وہ خیر کے کام آئے۔ تو یہ کچھ بنیادی باتیں ہیں کہ جو ہم نے ذہن میں رکھنی ہیں، اور ان کو جو ہے وہ اب میں اگلی سلائیڈ کے اوپر ساری باتوں کو تھوڑا سا سادی مثالوں کے ساتھ کیپچر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ آئٹم صحیح ہونا چاہیے، یعنی اور وہ آئٹم جو ہے وہ یونیفارم ہے، اور وہ آیت یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں، یعنی اللہ کے دین کے استحکام کے لیے وہ خرچہ ہو رہا ہے۔ اور اللہ کا دین جو ہے وہ پورا نظام ہے ایک، یعنی صرف مذہب جس کو ہم کہتے ہیں وہ دین نہیں ہے۔ مذہب میں ہمارے جو دین کے طور اطوار ہیں، جو پروسیجرز ہیں وہ آتے ہیں، دین پورا ایک نظام ہے۔ تو اس میں جو خیر ہے وہ بڑھانا، اس میں جو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اس کی بہتری کے لیے خرچ کرنا، اس کے استحکام کے لیے خرچ کرنا جو ہے وہ ہمارا آئٹم ہے۔ اچھی کوالٹی کے لیے ہمارے پاس جو ہیں، جو ابھی آیات پڑھی ہیں اس میں ہمارے پاس کچھ کلیئر پروز اینڈ کونس، اچھائی اور برائی کے حوالے سے بات آ چکی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ کام حسین ہو، وہ احسن کام ہو، وہ خیر کے کام ہو، وہ بھلائی کے کام ہو، نہ کہ وہ جو ان کا تضاد ہے کہ وہ شر کے کام یا ظلم کے کام یا تفرقے کے کام ہو، یا ایسے کام ہو کہ جس سے کسی کی اچھائی اور بھلائی ہونے کے بجائے کسی کی برائی ہو۔ تو ہم نے اس کوالٹی کا ضرور خیال رکھنا ہے کہ ہم جو خرچ کر رہے ہیں وہ کدھر جا رہا ہے۔ اگر ہم اللہ کے نام پہ خرچ کر رہے ہیں لیکن وہ تفرقے میں جا رہا ہے، تفرقوں کو ہوا دینے میں جا رہا ہے،
تفرقہ بڑھانے میں جا رہا ہے، تو آپ خود سوچیں کہ کیا وہ واقعی اللہ کے دین کے استحکام کے لیے خرچ ہو رہا ہے، یا اگر وہ ہم ایسے دے رہے ہیں جو اللہ کے نام کے اوپر، وہ ایسی جگہوں پہ خرچ ہو رہا ہے کہ جہاں بے راہ روی پھیل رہی ہے۔ ایسے اداروں کو آپ اللہ کا نام دے کے سمجھتے ہیں، بعض لوگ تو سیاسی تنظیموں کو بھی دیتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کی خاطر دے رہے ہیں، کہ وہ سیاسی تنظیمیں اچھا کام کر رہی ہیں، لیکن آپ اس پہ سوچیں کہ آیا وہ واقعی آپ اتنے ہی سیریسنس کے ساتھ اسی کسوٹی کے اوپر آپ اس چیز کو مہیا کر رہے ہیں کہ جو آپ نے خود ایک مہنگا آئٹم خریدنا ہو تو آپ جتنا اس کو اوپر توجہ دیتے ہیں۔ تو مناسب قیمت کے حوالے سے جو آپ نے چیز ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی ادارے کو دے رہے ہیں تو آیا اس میں خرد برد تو نہیں ہو رہی ہے؟ تو آپ اگر اللہ کے نام پہ دے رہے ہیں اور کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی نہیں، میں تو اللہ کے نام پہ دے رہا ہوں، آگے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ کتنی خرد برد کر رہے ہیں یا نہیں، تو ایک لحاظ سے آپ اپنی ذمہ داری اس کو کم کر رہے ہیں، اپنی ذمہ داری پہ پوری توجہ نہیں دے رہے۔ بہت ساری ایسی تنظیمیں ہیں کہ جن کو میں جانتا ہوں، کینیڈا میں بے تحاشا ایسی تنظیمیں ہیں، اسلامی تنظیمیں بھی ہیں، کہ جہاں پہ جو ڈونیشن ان کو جاتا ہے اس کا 90% سے زیادہ وہ آگے ضرورت مندوں تک پہنچتا ہے، بلکہ 95% تک۔ اور ایسی تنظیمیں بھی ہیں کہ مسلمانوں کی کہ جہاں آپ اگر زکوٰۃ دیتے ہیں تو وہ آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ وہ پوری کی پوری رقم آگے ضرورت مندوں تک جائے گی۔ لیکن ساتھ ہی ایون مسلمان ملکوں میں ایسی تنظیمیں ہیں کہ جہاں پہ جو آپ پیسہ دیتے ہیں اس کا 70% بھی آگے لوگوں تک نہیں پہنچتا، کیونکہ وہ 30% وہ اپنے تنظیموں کو کہ دفتروں پہ اور اپنی گاڑیوں پہ اور اپنے تنخواہوں پہ وہ خرچ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو آپ نے کوالٹی کنٹرول کا وہاں پہ خیال نہیں رکھا۔ اسی طریقے سے آپ نے نتائج پر نظر رکھنی ہے۔ اگر آپ ایسی تنظیم کو دے رہے ہیں کہ جس کو لاکھوں کروڑوں روپے اللہ کے نام پہ مل تو رہا ہے، لیکن وہ آگے سے کوئی نتائج نہیں آ رہے، آپ کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے، کوئی وہ ادارہ آپ کو نہیں بتاتا کہ کس طریقے سے وہ پیسہ بانٹا جا رہا ہے اور اس کے نتائج کیا ہیں، تو بیسیکلی وہ آپ جو پیسہ اللہ کے نام پہ دے رہے ہیں، اللہ بہت مہربان ہے، آپ کو یقیناً اجر دے گا، چونکہ آپ اللہ کے نام پہ وہ پیسہ دے رہے ہیں، اور جو آگے اس کو صحیح طریقے سے خرچ نہیں کر رہے ان کی جواب دہی ہوگی۔ لیکن ساتھ ہی تھوڑا سا اگر آپ بھی تحقیق کر لیں تو وہ آپ کے جو پیسہ ہے وہ تھوڑا سا بہتر طریقے سے اللہ کی راہ میں خرچ ہوگا۔ تو یہاں پہ یہ والی جو ٹاک ہے یہ ختم ہوتی ہے، یہ سیریز بحال ہے، آگے کم از کم 6-7 اور وہ اس ٹاپک پہ ویڈیوز انشاءاللہ آئیں گی۔ تو بہت شکریہ، اللہ حافظ۔